अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे। खुदा का शुक्रगुजार हूं, आज फिर आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए। हम एक एक सांस के लिए खुदा के मोहताज हैं। वो सांस दे रहा है तब मैं सांस ले रहा हूं। आपका भी यही हाल है। खुदा का शुक्र करना चाहिए उसकी सब मेहरबानियों के लिए। यह भी उसकी कितनी बड़ी मेहरबानी है कि मैं आपको खुदा के प्यार के बारे में याद दिला सकता हूं। इस कलाम ज़िंदगी में एक ही बात है, ये खुदा के प्यार का प्रचार है। और अगर किसी को यकीन आ जाए, खुदा की मोहब्बत पर एतबार आ जाए, तो समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है, सबसे बड़ा खुदा का मोजज़ा हो गया है। खुदा चाहता है आपके लिए ऐसा करें। खुदावंद के पाक कलाम में बड़ी प्यारी प्यारी बातें खुदा के पाक रूह ने लिखाई हैं, और जब उन्हें हम सुनते हैं और उन पर ध्यान देते हैं, बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ा चैन मिलता है। आत्मा को, रूह को एक नई ताकत मिलती है। सुनिए खुदा के कलाम का एक हिस्सा। ये मैं पढ़ रहा हूँ ज़बूरों की किताब में से, और ये 68वां ज़बूर है, और मैं 19वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में, किसी ज़बान में भी आप इसे देखिए। ये हवाला साथ साथ दिया जाएगा, इसीलिए ताकि आप भी देख सकें, याद रख सकें। और ये भी याद रखिए कि अगर आपके पास बाइबल नहीं है और आप हमें फ़ोन पे बता दीजिए, आपको भेज दी जाएगी। और ज़ुबान बताइए कौन सी भाषा, कौन सी ज़बान में आप पढ़ते हैं, तो आपको भेज दी जाएगी। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने कहा तो उनको बाइबल भेज दी गई। आपके लिए भी ज़रूर इंतज़ाम कर दिया जाएगा। सुनिए कितनी प्यारी बातें हैं ये। खुदावंद मुबारक हो, खुदावंद मुबारक हो, धन्य है वो परमेश्वर हमारा खुदावंद। और देखो कैसी प्यारी बात उसके लिए लिखी है। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा नजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है, और मौत से बचने की राहें खुदावंद खुदा की हैं। मौत से बचने की राहें, ये राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। मुबारक हो खुदावंद जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। आज मालूम नहीं किसके दिल पर क्या बोझ है, आपको मालूम है। तरह तरह के बोझ हैं जो हम उठाए फिरते हैं, जिनसे जान दबी रहती है। कुछ ऐसे बोझ हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते कि बोझ तो है, मगर क्या कहें इस बोझ को, किस वजह से है ये बोझ, क्यों आत्मा दबी दबी सी है।
خوشی کیوں نہیں ہے؟ چین کیوں نہیں؟ اطمینان کیوں نہیں ہے؟ کیا ہو رہا ہے اندر؟ بہت لوگ ہیں ایسے. کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھلائے رکھتے ہیں, سلائے رکھتے ہیں اپنے ضمیر کو, سوچتے نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بیمار آدمی یہ ایسا سوچ لے کہ میں بیمار نہیں ہوں تو اس کے کینسر کا کوئی, اس میں کینسر میں تبدیلی تو نہیں آئے گی, وہ تو مار دے گا اسے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو آتما کی بیماری, جو آتما کے اوپر بوجھ ہے, اسے بلائے رکھتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ کچھ ہے, بوجھ ہے دل پر, اس کا کیا کریں. تو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو یاد دلاؤں گا, اور میں یاد رکھنا چاہتا ہوں ان باتوں کو. خود بھی طرح طرح کے بوجھ ہیں, ان کے لیے لکھا ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے. اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے. وہ کون سے بوجھ ہیں جو میں نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ کچل جاتا ہے انسان. اٹھاتے اٹھاتے کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں, تھک گئے, بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہمت نہیں, اب اور برداشت نہیں رہی. میں نے بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں, میں نے بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں, اور وہ کہتی ہیں اب اور سہا نہیں جاتا, اب سمجھ میں نہیں آتا اور کیا کر لوں میں. بڑا بوجھ ہے, کئی قسم کے بوجھ ہیں, اور وہ سب ہم خداوند پر ڈال سکتے ہیں. ہر روز ڈال سکتے ہیں, ہر روز اٹھاتا ہے. مبارک ہو خداوند جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. ایک بوجھ ہے زندگی کی فکروں کا, اور آج کل تو یہ بوجھ اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا اب ہوگا کیا. حالات بدل گئے ہیں. کچھ ایسے میرے بھائی بہن ہیں, ان کی نوکری چھوٹ گئی ہے. خداوند آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جس نے منہ بنایا وہ منہ کے لیے روٹی بھی دے گا. جس نے بھوک پیدا کی ہے اس نے اناج بھی پیدا کیا ہے. پر پریشانی کی بات یہ کہ یہ بوجھ ہم اٹھائے پھرتے ہیں. کیا ہم یہ خداوند پر ڈال سکتے ہیں؟ کیا یہ بوجھ ہم اسے دے سکتے ہیں؟ کوئی اپنی زندگی کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ بھی کوئی زندگی ہے, غم کی ماری زندگی, فکر سے لچکی ہوئی بیمار و لاغر زندگی. فکر سے لچکی, ٹیڑھی ہو گئی, جھک گئی ہے کمر, اٹھائی اتنا بوجھ ہے فکروں کا. بچوں کو معلوم نہیں ہوتا لیکن ماں باپ جانتے ہیں ان کے اوپر کتنی فکریں ہیں. بچے تو بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں انہیں کیا چاہیے, اور پھر جب پڑوسیوں کے پاس, ان کے بچوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ منہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے. ان کو معلوم نہیں ہوتا ماں باپ کے اوپر کتنی فکر ہے, کتنا بوجھ ہے. لیکن خدا کا شکر ہو ہم یہ بوجھ خداوند پر ڈال سکتے ہیں. دیکھو ایسا لکھا خداوند کے کلام میں, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پہلا پطرس, اور اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ تو اپنا بوجھ خداوند پر ڈال سکتا ہے. یہ بائبل میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پہلا پطرس لکھا ہے کہ اپنا سارا بوجھ خداوند پر ڈال دو, اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دو. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے, اس کو تمہاری فکر ہے. اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. ایسا لکھا ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو, نمرتا کے ساتھ رہو اس کے قدموں میں. خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے, مضبوط ہاتھ کے نیچے نمرتا کے ساتھ فروتنی سے رہو, تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. وقت آئے گا کہ وہ آپ کو بحال کرے گا, ترقی دے گا, اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. کتنا اچھا ہو پیارے بھائی, کتنی پیاری بہن, کہ اس وقت جب آپ یہ سن رہے ہیں تو میں آپ کی منت کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا دکھ اپنے آپ کو نہ دو. بے شک فکر ہے, بے شک دکھائی نہیں دے رہا کہ کیا ہوگا, کہاں سے آئے گا, آسمان سے بھیجے گا وہ آپ کے لیے. اپنی فکر اس پر ڈال کے دیکھو. یہ خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے, میرے پاس آؤ
میں تمہیں آرام دوں گا. اس فکر سے, اس بوجھ سے میں آرام دے سکتا ہوں. فکر ایک یہ بوجھ ہے. اور پھر آپ کہو گے, دوسروں کو بتاؤ گے, خداوند مبارک ہو جو ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے. ہر روز روز فکر ہو جاتی ہے. روز میں اپنے پتا سے کہتی ہوں, اپنے باپ سے کہتا ہوں, خداوند یہ میری فکر ہے. وہ لے لیتا ہے, سمجھ دے دیتا ہے, طاقت دے دیتا ہے, کام بن جاتا ہے. پھر ہم حیران ہو کے کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کیا. اپنی فکر خداوند پر ہم ڈال سکتے ہیں. ایک اور بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, اور وہ ہوتا گناہ کا بوجھ. یہ انسان کے اندر خدا نے ایک ایسا حساب رکھا, اس کو کہتے ہیں ضمیر, اندر کانشنس جس کو بولتے ہیں, کہ چھوٹے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے چہرے سے پتہ لگ جاتا, اسے ڈر لگے گا, پریشان ہوگا, سوچے گا اب کیا کروں. اثر ہوتا ہے گناہ کا. کوئی چیز غلط ہو, ٹھیک نہ ہو, اس کا اثر ہوتا ہے. گناہ کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور خدا کے کلام میں اس کو بوجھ بتایا گیا, بہت بھاری بوجھ ہے. ہم سب نے گناہ کیا ہے, اپنا اپنا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جن کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم اپنے گناہ کا بوجھ اسے دے سکتے ہیں جو اٹھانے کو تیار ہے. آپ اپنے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے, کوئی نہیں لے سکتا. لیکن یہ خوشخبری ہے کہ خدا ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہم سے ہمارے گناہوں کا بوجھ مانگتا ہے. کہتا مجھے دے بیٹی, تو مر جائے گی, بیٹا تو دب جائے گا اس گناہ سے, نہیں اٹھا سکتا, تو دے مجھے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمرتا کے ساتھ, حلیمی کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ اپنے گناہ کو اس کے سامنے مان لیتے ہیں, اور وہ اٹھا دیتا ہے بوجھ. خدا یسوع اسی لیے دنیا میں آیا. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں خدا کے کلام میں سے. دیکھیے ایک زبور ہے 40واں, اس میں دیکھیے کہ گناہ کا کتنا زبردست بوجھ ہے اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. یہ لکھا ہے, بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا, میری بدی نے مجھے آپ پکڑا, ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا. اتنا بوجھ ہے کہ سر نہیں اٹھایا جا رہا, اب آنکھ بھی نہیں اٹھتی شرم کے مارے, اتنی بھاری ہے. وہ میری بدی میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے, میرا جی چھوٹ گیا, نا امید ہو گیا, میں نراش ہو گیا. اتنا بوجھ ہے. یہ گناہ کا بوجھ ہوتا ہے. لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں اسے. اسی کی وجہ سے بے چینی ہے, اپنے اندر بے چینی ہے, اور جو لوگ اپنے آپ پریشان ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی پریشان کریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں وہ بیٹھیں گے وہاں خوشی تو ہو نہیں سکتی, خرابی ہی ہوگی. وجہ اس کی یہ کہ اندر سے وہ دبے ہوئے ہیں, اندر سے کچلے جا رہے ہیں. ایک اور جگہ دیکھتے ہیں یہ بوجھ. یہ ہے 31واں زبور اور اس کا 9ویں اور 10ویں آیت میں پڑھتا ہوں. دیکھیں خدا کا بندہ بتا رہا ہے کہ یہ گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح زندگی کو دبا کے اور کچل کے رکھ دیتا ہے گناہ. مجھ پر رحم کر, خدا سے کہہ رہا ہے, مجھ پر رحم کر, میں مصیبت میں ہوں. میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں. میرا زور میری بدکاری کے باعث جاتا رہا. جیسے بوجھ کی وجہ سے آدمی کا زور جاتا رہتا, تھک جاتا, بیٹھ جاتا ہے, قدم نہیں اٹھتے آگے. میرا زور بدکاری کے باعث جاتا رہا, میری ہڈیاں گھل گئیں, میری ہڈیاں گھل گئیں. میں مردے کی مانند ہوں, ٹوٹے برتن کی مانند. اتنا بوجھ. بوجھ سے دب کے انسان کی آتما جیسے ٹوٹ جاتی ہے. اب کیا کریں اس بوجھ کو؟ یہ کسے دیں؟ کوئی گناہوں کا بوجھ لے سکتا ہے کوئی جو میرے گناہوں کا بوجھ لے لے؟ یہی تو خوشخبری ہے. اسی لیے تو خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا ہے, جو اس کا پیار ہے. اس نے کہا ہے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. کیسے؟ اور بوجھ لاد دوں گا. ایک تو آدمی گناہ گار ہے,
پریشان ہے، اسے اور بتایا جائے کہ تو اب ایسا کر اور اب ایسا کر اور اس کے بعد ایسا کر۔ ایک تو یہ ہے طریقہ، ایک یہ خدا کی محبت کا طریقہ، وہ شریعت کا طریقہ ہے، یہ محبت کا طریقہ ہے کہ لا بیٹا اپنا بوجھ مجھے دے دے، لا بیٹی اپنے بوجھ مجھے دے دے، میں اسی لیے اس دنیا میں آیا ہوں، گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے۔ اس کے لیے کہا تھا یہ وہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہی ہے جس کے لیے پوتر آتما نے، خدا کے پاک روح نے لکھوایا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ دیکھو بڑا برا حال ہوتا ہے اگر یہ گناہ ہم اپنے اندر رکھیں اور اسے خدا کو نہ دیں۔ انسان کو تو دے نہیں سکتے، خدا مانگ رہا ہے، وہ کہتا مجھے دے دو، اور اگر ہم اسے نہ دیں تو اس کے لیے لکھا جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ پھر دیکھو کتنی سمجھداری کا کام کیا اس نے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے آج، اگر آپ کے دل پر اس بات کا بوجھ ہے، اور یہ بھی خدا کی مہربانی سے ہوتا ہے کہ آدمی اس بات کو پہچان لے کہ میں نے پاپ کیے ہیں۔ اب اسے دھونے سے تو نہیں دھلتا، میں روز صبح جب نہاتا ہوں تو خدا سے کہتا ہوں اے خدا یہ صابن سے میں اور پانی سے نہا رہا ہوں، اس سے میری کھال تو دھل جائے گی، اس کے لیے بھی تیرا شکر ہو، لیکن چال نہیں دھل سکتی۔ چال چلن کیسے دھلے؟ اس کے لیے خدا نے خود انتظام کیا ہے۔ اپنے جسم کو صاف رکھنا میری ذمہ داری ہے، لیکن آتما پر، روح پر جو گناہ کے داغ ہوتے ہیں وہ ہم نہیں دھو سکتے، نہ چھپا سکتے، نہ چھوٹ سکتے۔ لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو کوئی اور نہیں لے سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہی تو کہا تھا، اس لیے نہیں آیا ہوں کہ خدمت لوں، خدمت کرنے آیا ہوں۔ کیا خدمت؟ بوجھ لیتا ہوں لوگوں سے۔ جو کوئی میری بیٹی، جو کوئی میرا بیٹا روتا ہوتا ہے، اسے میں کہتا ہوں لا بیٹی اپنا گناہ مجھے دے دے، اپنے پاپ مجھے دے دے، کوئی تجھے معاف نہیں کرے گا، کوئی تجھے چھٹکارا نہیں دے گا، اب کوئی تجھے پھر اتنا ہی پیار نہیں کرے گا جتنا پہلے کرتا تھا۔ اب تو گر گئی، اب تو گر گیا، تجھ سے گناہ ہو گیا، اب تو کب تک اٹھائے پھرے گا اسے؟ لا مجھے دے دے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو خدا ہر روز کر رہا ہے۔ خدا مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک اور بوجھ ہے، وہ بہت ہی گہرا، بہت ہی بھاری، بہت ہی دکھ دائی ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے، شاید کسی کے دل پر یہ بوجھ ہو، اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ بوجھ ہمارے گناہ کا نہیں ہے، کسی اور کے گناہ کا ہے۔ کوئی ایسا کام ہے کسی نے ہمارے خلاف کیا ہے، آپ کے خلاف کسی نے بدی کی ہے، برائی کی ہے، آپ کی زندگی برباد ہو گئی۔ زخم بہت گہرے اور بھاری ہیں، دکھ دائی ہیں، اور یہ ایک ایسا بوجھ ہے کہ اسے ہم اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس بوجھ کی وجہ سے دل میں کڑواہٹ ہوتی ہے، اس بوجھ کی وجہ سے دل میں غصہ ہوتا ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، میرے ساتھ ایسا کیا گیا، کیوں کیا؟ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر خیال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بہت لوگوں کے دماغ میں ایسا خیال پیدا ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا میں اس سے بدلہ لوں گا، بدل کے وہ اس سے کچھ لوں گا، اس کے بدلے میں کچھ اور لوں گا۔ بدلہ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے بدلے میں کچھ اور مجھے مل جائے۔
وہ جو کچھ وہ دے سکتا تھا وہی تو اس نے دیا ہے. جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اس کے پاس تو برائی تھی, وہی اس نے آپ کی زندگی میں انڈیل دی, اور اب آپ کے پاس تکلیف ہے, دکھ ہے اور غم ہے, کڑواہٹ ہے اور غصہ ہے, آگ لگی ہوئی ایک اندر. یہ تو اس آدمی نے دے دیا تمہیں, مجھے دے دیا. اب میں اس سے اس کے بدلے میں اور کیا مانگوں؟ کیا دے گا وہ بدلہ؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے بدلہ لینا میرا ہی کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا, لوں گا بھی میں ہی اور دوں گا بھی میں ہی. نہ تم لے سکتے ہو اس سے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, کیا لوگے اس سے؟ اس نے تو دے دی, آگ دے دی ہے, غصہ دیا ہے, کڑواہٹ دی ہے, اور اب دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اس سے میں بدلہ لوں گا تو شاید دل ہلکا ہو جائے گا. کبھی کسی کا دل ہلکا نہیں ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہ بوجھ خداوند یسوع مسیح کو دے دو, میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں, یہ کسی کی سمجھ میں بڑی مشکل سے آتی ہے بات, لیکن صلیب پر دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ جب اسے اس کے منہ پر تھوک کے, کانٹوں کا تاج پہنا کے, ادھ ننگا کر کے, زخمی کر کے, ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک کے صلیب پر ٹانگ رکھا تھا, تو کیا اس میں طاقت نہیں تھی بدلہ لینے کی؟ کیا نہیں کر سکتا تھا وہ؟ تو مردوں کو زندہ کر سکتا تھا. اس کی تو طاقت زبردست تھی. تو وہ کیا کہتا ہے, اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہی خداوند یسوع زندہ ہے. اگر آپ اپنا یہ دکھ کہ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے, ظلم کیا ہے, ناجائز کام کیا ہے, اور آپ کے دل میں آگ لگی ہوئی اور ایک بوجھ ہے, یہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے, اور بدلہ لینے سے آپ کو ملے گا کچھ نہیں. جس سے آپ بدلہ لوگے وہ اس کے پاس دینے کے لیے ہے کیا, یہ سوچنے کی بات ہے. کچھ ہے اس کے پاس؟ ہاں, جس کے پاس ہے دینے کے لیے وہ کہتا ہے اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے, یہ بوجھ اسے دے دو, اس کے بدلے میں وہ اپنی طبیعت دے گا. کیا طبیعت دے دے گا؟ آپ اسے معاف کر سکتے ہو؟ اگر کہیں دنیا میں لوگوں کی سمجھ میں خدا کا یہ بھید آ جائے اور وہ حکم مان لیں تو کتنے گھروں میں صلح ہوگی, سلامتی ہوگی, چین ہوگا, رشتہ دار پھر رشتہ دار ہو جائیں گے, دوست جو دشمن ہو گئے پھر سے دوست ہو جائیں گے, اور دل ہلکا ہو جائے گا. یہ بوجھ ہے جو خداوند یسوع کہتا مجھے دے دو, فکروں کا بوجھ. کیوں؟ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے کیونکہ اس کو فکر ہے. گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دو کیونکہ وہ معاف کر سکتا ہے. اپنے زخموں کا بوجھ اسے دے دو کیونکہ وہ معاف کرنے کی طاقت دے سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی طریقہ ہے نہیں. اس سے جو خوشی اور اطمینان اور روح کو آزادی حاصل ہوتی ہے وہ بہت بڑا خدا کا معجزہ ہے, وہ بہت بڑا خدا کا چمتکار ہے. آج ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیار کا یقین کر کے اور اس بات کا یقین کر کے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اپنی فکروں کا بوجھ اسے دے دیں, اپنے گناہوں کا بوجھ اسے دے دیں, اور یہ جو نفرت ہے دل میں, کسی نے برا کیا ہے اس کے سبب سے جو نفرت ہے, آگ ہے, بہت بھاری بوجھ ہے, یہ اسے دے دیں. تو اس کے بعد زندگی
नए तौर पर शुरू होती है। उनके लिए लिखा, बदी के एवज किसी से बदी ना करो। आए अजीजो, अपना इंतकाम ना लो, बदला ना लो। खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। जब हम बदला लेने के बजाय अपनी इस परेशानी को खुदावंद के हाथ में दे दें, ये बोझ खुदावंद के हाथ में दे दें, तो एक नई जिंदगी शुरू होती है। उस नई जिंदगी में हमें खुदा के लिए पूरा भरोसा हो जाता है कि जो कुछ वो कह रहा है वो कर देगा। फिक्रें हमने उसे दे दी, पाप उसने हमारे उठा लिए, अब एक नई जिंदगी शुरू हो गई है। उसकी वजह से जो फजल, जो दया, जो ताकत अंदर आत्मा में शक्ति वो दे देता है, उसकी वजह से कैसा अजीब काम किया जा सकता है। खुदावंद फरमाता, बदला मैं दूंगा। जिससे तू बदला लेना मांगता है, जिससे तू बदला लेना चाहती है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ था वो तो तुझे दे दिया, मैं दूंगा तुझे उस नुकसान के बदले में। अगर तू ये आग मेरे सुपुर्द कर दे, अगर ये नफरत, ये नाराजगी, ये गुस्सा मुझे दे दे, तो इसके बदले में मैं तुझे कुछ दे दूंगा। मैं दूंगा तुझे बदले में, क्या दूंगा? मैं तुझे दूंगा अपना इत्मीनान, मैं दूंगा तुझे अपनी खुशी, मैं दूंगा तुझे एक आत्मिक ताकत, ऐसा कि तेरा दुश्मन भूखा होगा तो उसको खाना खिला सकेगा, प्यासा होगा तो उसको पानी पिला सकेगा। उसने तुझे बदी दी है, बदी ही उसके पास थी। मैं तुझे नेकी दूंगा, तू उसे नेकी दे सकेगा। ला, फिक्र मुझे दे दे मेरी बेटी, मेरे बेटे, गुनाहों का बोझ मुझे दे दे मेरे बेटे, मेरी बेटी। अपने दिल की सारी नाराजगी, नफरत, चोट मुझे दे दे, और देख इसके बदले में मैं तुझे क्या दूंगा। एक नई जिंदगी, एक नई खुशी, एक नया ईमान, एक नया रिश्ता मेरे साथ। एक ऐसी खुशी दूंगा जो बयान से बाहर, बयान नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते, और जलाल से भरी है। ये सब कुछ आपके लिए है, ये सब कुछ आपके लिए है, उसके प्यार की वजह से। मान लो उसकी बात, दे दो अपने आप को आज उसके हाथ में। हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले। हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले।